हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम दो इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के हवाले से उनकी जो बहन है उन्होंने कुछ अहम बातों की तस्दीक की है। बहुत सारा मीडिया इस हवाले से गलत रिपोर्टिंग शायद कर रहा था, उस हवाले से इमरान खान की बहन का गैर मामूली बयान आया है, वो क्या है उसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। जो डाटा आया है हमारे पास वो बड़ा हैरत अंगेज है। पिछले साल यानी कि 2023 के मुकाबले में 2024 का जो दहशत गर्दी के हवाले से डाटा है उसमें 119% जो इजाफा हुआ है, यानी कि 119% दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। तो बलूचिस्तान के हवाले से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं लाजमी इस सेगमेंट को देखें। हम तफसील से बताएंगे और रेफरेंस के साथ बताएंगे कि बलूचिस्तान में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या हुकूमत कर रही है, और एंड पे रिकमेंडेशंस के ऊपर भी थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। तो बलूचिस्तान वाला सेगमेंट जो लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो लाजमी ये सेगमेंट देखें। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आसिफ, जो बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी इमरान खान के हवाले से, बानी पीटीआई के हवाले से, इमरान खान ने खुद मीडिया को बताया था कि जी उन्हें कोई ऑफ़र की गई थी। फिर हमारे यहाँ रिपोर्ट होता रहा, बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते रहे जी इमरान खान को तो कोई ऑफ़र नहीं हुई। पीटीआई के मुख्तलिफ लीडरों ने भी कहा कि जी इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की कोई ऑफ़र नहीं हुई। तो आज क्या डेवलपमेंट है इस हवाले से? आज एजाज जो तीनों सिस्टर्स हैं ना इमरान खान साहब की, वो गई थी अडियाला जेल में, उनकी मुलाकात हुई। ठीक, अलीमा जी, तीनों जो बहनें हैं ठीक है। तो अलीमा खान जो है ना उन्होंने फिर टॉक किया है, और हमारे जो नुमाइंदे हैं जियो के शबीर डार साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्ट जो किया है मैं आपको वो थोड़ी सी उसकी हाईलाइट, जो उसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगी ना, वो उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान जो है ना उनको ऑफ़र होती रही है कि आप बनी गाला में आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं और आपके साथ मामले, लेकिन आप जो है हमारी बातचीत। और उन्होंने जो आज सबसे बड़ी बात की ना वो ये की कि ये सारी जो ऑफर्स थी ना ये अली अमीन गंडापुर लेके आते थे। यानी उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अली अमीन गंडापुर, जिससे आप भी कहते रहे शो में कि दूसरी साइड पे राब्ते में होते हैं, तो वो राब्ते में भी थे और वो खान साहब के पास ऑफर्स भी लेके आते रहे। और यही वजह है कि शायद खान साहब ने उन्हें इजाज़त भी दिए रखी कि आप जो है ना करते रहें बातचीत, और जब कोई बात बनती है तो देख लेंगे। तो जो आज उनकी बातचीत है ना, मैं उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मेरे भाई को 1.5 साल से बंद किया हुआ है, आप हाउस अरेस्ट करेंगे तो क्या फ़ायदा। ठीक है, उन्होंने एक ये बात की। उन्होंने कहा जी कि मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं हैं। क्योंकि बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालबात रखे हैं। वो 2 साल से कह रहे हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं और हमारे गिरफ्तार लोगों को छोड़ें। ठीक है, तो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि हमें यकीन हो कि इनकी नीयत सही है। उनका ये भी कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे जज की सरबराही में बनाया जाए जो गैर मुतनाज़ा और जिसको सब तस्लीम करते हों। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अगर डील करना होती तो अब 1.5 साल बाद हम क्यों करते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बराह रास्त हमारे से किसी ने रब्ता नहीं किया डील के लिए। राब्ते जो भी हुए हैं वो अली अमीन गंडापुर के थ्रू हुए। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा जी कि हाई कोर्ट सारे केसेस ख़त्म कर चुका है, और अगर हुदुर्रहमान कमीशन पे बना तो 9 मई पे अदालती कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को कहा गया कि आप चुप रहो, मुंह ना खोलो, तो आपके साथ मामला तय हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह 7 बजे भी दरवाजे खुले हैं मुलाकातें कराने के लिए, तो अब मुज़ाकराती कमेटी को ये क्यों नहीं मिला रहे। मुज़ाकराती कमेटी को मिलाने का वादा हुआ था ना अभी दूसरी हियरिंग में भी। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा जी कि जो लोग हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में हैं वो उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है। तो और बाकी उन्होंने कहा कि पहले ये संजीदगी दिखाएं अगर तो फिर कोई मुतालबात के ऊपर भी बात होगी। यानी उन्होंने ये तासुर दिया है कि पीटीआई तहरीरी मुतालबात शायद नहीं दे रही। ये अलीमा खान की गुफ्तगू से हम अखज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अब तो जो है ना ISI की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, हर बंदा डील की खबरें दे रहा है, हर बंदा उनका सोर्स बना हुआ है। ठीक है जी, और कोई कहता है कि 3 साल खामोश रहो, और कोई कहता है कि फ़लाँ करो, और ये सब बातें जो हैं वो सोर्स कर रहे हैं ISI के। ये सारी वो बातचीत थी जो उन्होंने की,
تاہم اس میں اعزاز جو دو اہم باتیں ان کی گفتگو سے پتہ چلی، گو کہ انہوں نے یہ بھی بیچ میں کہا کہ آج ہماری نجی گفتگو ہوئی ہے زیادہ، اور تو اس میں جو ظاہر ہے کہ یہ بات تو ہوتی ہوگی نا کہ خان صاحب کا کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں اور کہاں تک، تو اس میں یہ بات آئی کہ عمران خان تک جو بھی ڈیلز کی آفر لے کے آتے رہے ہیں وہ علی امین گنڈا پور لے کے آتے رہے، جو دوسری سائڈ بھی رابطے میں. پھر علیمہ خان کے بقول شاید یہ تاثر ملتا ہے کہ پی ٹی آئی تحریری طور پر کچھ لکھ کر دینے کے موڈ میں نہیں ہے. اعزاز یہ وہی بات ہے جو ہم اس سے پہلے کہتے رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ تحریری طور پر لکھ کر دیں گے تو ایک تو اس سے فرار مشکل ہوگا، دوسرا اس کی ایک سیاسی قیمت ہوگی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ماورا ہو گئے ہیں جیل سے، جیل کیا ہے وہ تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ اور تو ادھر آپ یہ لکھ کے دیں کہ انہیں رہا کیا جائے، تو یہ آپ کے ایک سیاسی کیریئر میں ایک آپ کے پیچھے یہ تحریر گھومے گی کہ آپ نے لکھ کے دیا تھا کہ ہمیں آپ رہا کریں، جن کو آپ کہتے تھے کہ ڈمی مینڈیٹ ہے اور فارم 47 والے ہیں، اور یہ تو یہی تاثر ایک لگ رہا ہے کہ شاید وہ لکھ کر نہ دیں. آج تک کی جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے باہر آ کے جو ٹاک کی بھائی سے ملنے کے بعد، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں مذاکرات کہ اگر سنجیدہ ہیں تو یہ کریں، کمیٹی جو ہے ان کو ملایا جائے اور کوئی بات چیت آگے بڑھے، تو بات بڑھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی شاید آن دی ریکارڈ نہیں آنا چاہتی. دوسری طرف حکمران اتحاد کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ ان کو آن دی ریکارڈ لایا جائے، ورنہ خان صاحب کسی بھی بات سے کل مکر سکتے ہیں کہ یہ تو کمیٹی کے کسی ممبر کی ذاتی رائے تھی، میں نے تو کبھی یہ بات کی ہی نہیں. تو اس لیے وہ ان کو آن دی ریکارڈ لینا چاہتے ہیں. اور نواز شریف جو ہے نا وہ رولز آف جو گیم ہے وہ طے کر کے ہی کوئی بات کسی نکرے لگانا چاہتے ہیں. خیر نواز شریف لگانا چاہتے ہیں یا نہیں یہ ٹائم بتائے گا. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہیں. خیر لیکن جو مذاکرات میں ان کا ایم ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، ساری چیزیں تو کسی ایک فریق کے ہاتھ میں نہیں، اسی لیے تو سارے بیٹھے ہیں کہ کچھ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں. اس کا مطلب آصف یہ ہے کہ جو آج ٹیکنیکلی آخری دن تھا، آج تک کی ڈیڈ لائن تھی نا پی ٹی آئی کے لیڈروں کی ملاقات ہونے کی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو آج تک تو وہ ڈیڈ لائن پوری نہیں ہوئی. یعنی کہ منڈے تک کا ٹائم تھا نا کہ منڈے تک ملاقات کروائی جائے گی. نہیں، یہ میرا خیال ہے کہا گیا تھا کہ نیکسٹ ویک میں جو راؤنڈ ہوگا اس سے پہلے ملاقات، اس سے پہلے، لیکن وہ کہا گیا تھا نا کہ منڈے تک ملاقات آپ کی ہو جائے گی. تو ملاقات تو منڈے تک نہیں ہوئی، منڈے تو گزر گیا. تو اب لگتا ہے معاملہ اور آگے چلا گیا، یہ معاملہ اور لٹک گیا ہے. تو وہ جو خود انہوں نے دی ہوئی ہے ڈیٹ 31 تاریخ کی، 31 جنوری کی دی ہوئی ہے نا ڈیٹ، تو اس کا مطلب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، فردر لٹکایا جا رہا ہے. تو جو ڈیل کی معاملات ہیں پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، اصل میں 2 لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک مذاکرات تو ہو رہے ہیں جو آپ کو رمے نظر آ رہے ہیں، ایاز صادق، سردار ایاز صادق مین بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، دوسری طرف حکومتی اتحاد بیٹھا ہوا ہے. دوسرے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، پس چلمن جسے کہتے ہیں، پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور ان مذاکرات میں جو مین ڈیل ہے، انہوں نے نام لیا علی امین گنڈا پور کا. میرے پاس اطلاعات ہے کہ علی امین گنڈا پور بالکل مرکزی کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن اب علی امین گنڈا پور سے زیادہ جو مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں. تو جو ساری انگیجمنٹ ہو رہی ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو لیٹس سی کہ آگے کیا بنتا ہے. میرے خیال میں میرے پاس تو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. جی ویسے تو اس پہ بہت سارا اسپیکولیٹو ورک بھی ہو رہا ہے اعزاز، لیکن جہاں پہ بھی بات ہو رہی ہو نا اس کو فائنلی اسی مذاکرات کے ذریعے اپروو کرایا جائے گا، جہاں پہ ایک لکھت پڑھت بھی ہوگی. جی ہاں اور پیچھے جو مذاکرات ہوں گے ان کو امبریلا دی جائے گی. مشکل باتیں ذرا چلمن میں بیٹھ کے کی جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے مذاکرات میں، یہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو اور اعزاز آپ آج ہمیں کوئی بلوچستان کے بارے میں فیکٹس کچھ بتانا تھا، کہاں سے آئے ہیں یہ فیکٹس، کون لے کے آیا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کون لے کے آیا، کس کے ہیں یہ فیکٹس، کب آئے یہ فیکٹس، کہاں سے آئے یہ فیکٹس، کہاں سے آئے یہ فیکٹس؟ آصف ایک ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے، اس کا نام ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز. عامر رانا اس کو لیڈ کرتے ہیں. سال 2005 سے یہ اینول ڈاٹا دیتا ہے، بڑا ڈیپینڈیبل. ایک تو ہوتا ہے نا سرکاری اعداد و شمار ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہمیشہ فج کیے جاتے ہیں، ان میں اوپر نیچے ہوتی ہے. یہ جو پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے، یہ انہوں نے اپنے ریسرچرز رکھے ہوئے ہیں جو سارا سال میڈیا لوکل اور جو مین سٹریم نیشنل میڈیا اس کو مانیٹر کرتے ہیں. ان کے اپنے بندے بھی ہوتے ہیں جن سے یہ رابطہ کرتے ہیں، پھر یہ ڈاٹا تیار کرتے ہیں اور اینولی یہ ریلیز کرتے ہیں. تو آج ہم بلوچستان کے اوپر بات کر رہے ہیں اور پھر ہم آگے خیبر پختونخوا کے اوپر بھی ایک اسپیشل سیشن رکھیں گے. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان آئے ہیں
تو پاکستان میں بھی ٹیررزم انکریز ہوا ہے، لیکن پاکستان میں جو سب سے زیادہ ٹیررزم انکریز ہوا ہے وہ 2 صوبوں میں ہوا ہے، ایک ہے بلوچستان اور ایک ہے خیبر پختونخوا۔ آج ہم بلوچستان کے اوپر بات کریں گے اور اگلے ایک آدھ دن میں ہم خیبر پختونخوا کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آصف، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں ان میں 119% اضافہ ہوا ہے سال 2024 میں 2023 کے مقابلے میں، یعنی کہ 2023 میں جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئی تھیں ان میں 119% اضافہ ہوا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ آصف اٹیک ہے، یہ ہمارے ساتھی اسکرین کے اوپر بھی دیکھیں، یہ بڑے حیران کن ہے۔ سب سے زیادہ جو اٹیک ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہوئے ہیں، فوج کے اوپر ہوئے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہوئے ہیں۔ 75 ریکارڈ کیے گئے اٹیکس، جو سب سے زیادہ اٹیک ہیں سیکیورٹی فورسز کے اوپر، اور ان میں 119 جو جوان ہیں ہمارے پولیس کے، فوج کے، ایف سی کے، وہ شہید ہوئے 119، اور 190 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑا نمبر ہے ان ٹرمز آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز۔ دوسرا نمبر پہ اگر آپ بات کریں تو جو اٹیک ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو بلوچستان کے پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل ورکرز، ان پہ 26 اٹیک ہوئے ہیں آصف، 3 لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں، 23 زخمی ہوئے ہیں۔ نان بلوچ جو سیٹلرز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں 16، اور 62 اس میں نشانہ بنے ہیں، اور 32 جو ہے وہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح باقی اور لوگ بھی ہیں جن کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، میں اس کے اوپر اس کی ڈیٹیل پہ نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ سی پیک کے منصوبوں پر 2 حملے ہوئے ہیں، ریلوے ٹریکس کے اوپر ان کے اوپر بھی 2 حملے ہوئے ہیں۔ جو اسٹریٹجک پوزیشنز جو ہے، گورنمنٹ امپلائیز اور گورنمنٹ پراپرٹیز کے اوپر 3 حملے ہوئے ہیں، جو مذہبی جو جسے کہتے ہیں عبادت گاہیں، 4 حملے، یعنی سیکٹرین ریلیٹڈ کے بھی وہاں پر ہوئے۔ اب نا آصف اس میں 2 چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں۔ یہ جو ڈیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ وہ والا ڈیٹا ہے جو فوکس کر رہا ہے جو بلوچستان کے اندر علیحدگی کی جو تحریک ہے نا، جسے بی ایل اے لیڈ کر رہی ہے، بی ایل ایف اور دیگر جماعتیں ان کو شامل کر رہے ہیں۔ جو ٹی ٹی پی وہاں پر ایکٹیویٹی کر رہی ہے یا طالبان جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، وہ ہم خیبر پختونخوا والے میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس میں سمجھنے کی بات آصف یہ ہے کہ جتنی بھی موومنٹ افغانستان سے پاکستان میں طالبان یا ٹی ٹی پی کی ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کی کہتے تھے بلوچستان میں وار آن ٹیرر کے دنوں کہ کوئٹہ شورا ہے، تو وہ اسی سائڈ سے ہو رہی ہے۔ آپ جو بلوچستان کے اندر پشتون جو علاقے ہیں وہ ٹی ٹی پی وہاں پر ایکٹیو ہے، اٹیک نہیں کر رہی، اٹیک کم کر رہی ہے، اٹیک کا فوکس ان کا خیبر پختونخوا ہے۔ لیکن جو بلوچ علاقے ہیں، بولان ہو گیا، کچلاک ہو گیا، تربت ہو گیا، یہ سارے جو علاقے ہیں یہاں پر زیادہ جو بیزی ہے وہ بی ایل اے ہے اور باقی جماعتیں۔ اب میں یہاں پہ میں بھی ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ، لیکن میں یہ پہلے ڈیٹا پورا پڑھ لوں، پھر اس پہ ڈیٹا ہم ڈسکس کرنے سے پہلے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں نا۔ ایک ہمارے ہاں نیشنل میڈیا میں ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ ہمارے 2 صوبوں میں ٹیررزم، ٹھیک، ہمارے 2 صوبوں میں ٹیررزم نہیں، ٹھیک، ہمارے ایک صوبے میں ٹیررزم ہے، ایک صوبے میں انسرجنسی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیررزم کس صوبے میں، ٹیررزم جس صوبے میں ہے اس صوبے کے لوگ بھی اس ٹیررزم کے خلاف ہیں، ٹھیک، وہ جہاں سے افغانستان سے آ کے ٹیررزم کرتے ہیں اس ملک کے لوگ بھی ان کے خلاف ہیں، بالکل۔ انہوں نے آ کے سب سے پہلے ان کا جھنڈا تبدیل کیا، لوگوں نے آج تک نہیں مانا، وہ دوسرے جھنڈے کو لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے بچیوں کی تعلیم بند کی، بچیوں کی جاب بند کر دی ہے، وہاں کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شریعت نافذ کرنی ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں یہی شریعت ہے اور یہ اصل دین ہے، اور اس کے لیے ایک وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور جس کو مسلح جدوجہد کو وہ ہے ایک ٹیررزم۔ دوسرا جو ہمارا صوبہ ہے، یہ ایک نیشنل میڈیا میں ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے، اور بہت سارے تھنک ٹینکس بھی جو ہے نا، جو ظاہر ہے تھنک ٹینکس جتنے ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ تو آتی ہے، یہ فی سبیل اللہ تو کام نہیں کرتے۔ اس تھنک ٹینک نے جتنے بھی واقعات بتائے نا سارے فیکٹ بیس ہیں، ایسا ہی ہے، سیکورٹی فورسز پہ اتنے حملے ہوئے ہیں، ہمارے جوان اتنے شہید ہوئے ہیں، اور میں اگر سچی بات پوچھیں تو میں اس مسلح جدوجہد کو جو انسرجنسی کے نتیجے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، درست نہیں مانتا، لیکن اگر اس کا کوئی ریفرنس اور کنٹیکسٹ ہو تو سم ٹائم اس کی کوئی جسٹیفیکیشن لوکل لوگ نکالتے، ٹھیک ہے، ہم اس سے صحیح نہیں کہہ رہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک بات، لیکن ان کا دیکھیں، اگر کسی صوبے کے لوگوں کے مسائل
کے اوپر اگر وہ پروٹیسٹ کریں اور اس کی خبر نیشنل میڈیا پہ نہ چلتی ہو تو یہ ظلم ہے نا. تو ہم نے ان کے پاس آپشنز کیا چھوڑے ہیں؟ مارنگ بلوچ کی ایگزامپل دیکھ لینا. مارنگ بلوچ جو موومنٹ چلا رہی ہے, میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی صوبہ علیحدگی کی تحریک چلائے تو میں اسے سپورٹ کرتا ہوں. میرا پوائنٹ دوسرا ہے. دیکھیں, ہمیں کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے. جب ہم بند کمروں کے اندر بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو نہیں سنتے, پالیسی بناتے ہوئے بھی نہیں سنتے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسرجنسیاں ہوتی ہیں, اٹیک ہوتے ہیں. ہمارا ایشو مینلی یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز طے کر لیں کہ اگر کسی صوبے کے لوگ پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اسے ہم نیشنل میڈیا پہ چلنے دیں گے, بلیو کریں آدھی خرابیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا آصف, اب نہیں, اس کا کنٹیکسٹ ایک میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا, بیسیکلی اس کو ہم ٹیررزم نہیں کہیں. نہیں, میں ٹیررزم, یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہوئے, ایکٹ آف ٹیررزم ہوئے انڈر دا امبریلا آف انسرجنسی. آصف, میں نے شروع میں کہا کہ انسرجنسی ہو رہی ہے, علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے. میں نے شروع میں لفظ انسرجنسی یوز کیا. میں آئی ایگری ود یو. تو ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ایکٹ آف ٹیررزم ہوئے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں. اب جو ڈیٹا دیکھیں, جو سب سے زیادہ ٹیررسٹ ایکٹس ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو وہ بی ایل اے کی طرف سے ہوئے ہیں. تو بی ایل اے نے جو اٹیک کیے ہیں ان کا اگر نمبر دیکھیں تو وہ 218 اٹیک ہوئے ہیں. اور 218 اٹیکس میں بی ایل اے نے زخمی ہوا ہے. ان اٹیکس میں 307 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 107 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. ظاہر ہے وہ پاکستان کے ہی تھے. دوسرے نمبر پہ جو بڑی تنظیم اٹیک کر رہی ہے جس کا نمبر ان ٹرمز کم ہے, وہ ہے بی ایل ایف, بلوچستان لبریشن فرنٹ. ٹھیک ہے, بی ایل ایف جو ہے اس نے 20 اٹیک کیے ہیں, 38 افراد زخمی اور 28 جو ہے وہ نشانہ 28 لوگوں کو مارا گیا. پھر ایک الائنس بھی ان کا چھوٹی چھوٹی تنظیموں کا بنا ہوا ہے, بی آر اے, اس نے ایک اٹیک کیا ہے. بی آر جی بلوچستان ریپبلکن گروپ ہے ایک, اس نے بھی ایک آدھ جو ہے کاروائی کی ہے. انسپیسیفائڈ کوئی ایسے اٹیک بھی ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ 13 کے قریب ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن کو کسی نے کلیم نہیں کیا. اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ داعش بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹی ٹی پی بھی ہو سکتی ہے, وہ ایسے عناصر بھی ہو سکتے ہیں جو پاکستان مخالف ہے. ایک بات تو یہ. اب دوسری بات آتے ہیں جو اضلاع سب سے زیادہ آصف نشانہ بنے ہیں. یہ بہت بہت اہم ہے کہ ہمارے جو بلوچستان کے اندر خبریں ان کو نہیں, ان کی خبریں نہیں آتی. تو میں موٹا موٹا آپ کو بتا دوں کہ جو اٹیک ہیں سب سے زیادہ وہ کوئٹہ میں ہوئے ہیں. آصف, سب سے زیادہ اٹیکس جو ہیں وہ کوئٹہ میں ہوئے ہیں, اور وہ اٹیکس ہوئے 37. ٹوٹل نمبر آف اٹیک آصف اگر دیکھیں نا پورے بلوچستان میں وہ ہوا 202 اٹیک. آپ دیکھیں سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 202 اٹیک, یعنی کہ ایوریج 1.5 اٹیک, 1.25 اٹیک ایوریج ایک دن میں ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں. اور ان حملوں میں جو ٹوٹل لوگ نشانہ بنے ہیں, لقمہ اجل بن گئے, شہید ہو گئے, وفات پا گئے, 322 انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اس میں 524 جو لوگ ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ جو اٹیک ہے میں نے آپ کو بتایا وہ کوئٹہ میں ہے. پھر پنجگور میں اٹیک بہت زیادہ ہیں. خزدار پنجگور میں 21 ہیں, خزدار میں 10 ہیں, خاران میں 10 ہیں, کیچ میں 26 ہیں, کلات میں 9 ہیں, گوادر میں 12 اٹیک ہیں. یہ دیکھیے یہ بڑی اہم ہے. گوادر جہاں پر چینی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر 12 ہیں. اسی طرح ڈکی میں 9 ہیں, اوران میں 4 ہیں, بولان میں 7 ہیں, ڈیرہ بگٹی میں 1 ہے. ٹریڈیشنلی ڈیرہ بگٹی کسی زمانے میں بڑا اعزاز, یہ تو چلیں ڈیٹا ہے. تو یہ ڈیٹا ہے. اس کی نا جو ناظرین کو سمجھانے والی بات ہے نا, یہ عامر رانا صاحب نے بھی میرا خیال ہے صرف وہ کمپائل ہی کر دیے ہیں واقعات. یہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اس سال 2024 میں ہمیں سرپرائز کیا ہے بلوچستان کے اندر انسرجنسی نے. اکبر بگٹی صاحب کی ہلاکت کے 20 سال بعد انہوں نے 26 اگست کو جو ان کی برسی ہوتی ہے اس کے اوپر 10 مختلف جگہوں پہ اٹیک کر کے ہمیں سرپرائز کیا ہے کہ ان کی اتنی طاقت ہے وہاں پہ انسرجنٹس کے پاس. اصل معاملہ جو ہے وہ اگین ادھر آ جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی ان کی بات نہیں سنی. نواب اکبر بگٹی کیوں شہید ہوئے, قتل ہوئے, جو بھی ہوئے, فوجی آپریشن میں کیوں ہوئے؟
کہ وہ کیا کلیم کر رہے تھے کہ ڈاکٹر شازیہ کا جو وہ میٹر تھا اس کی ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرائے. میرا نہیں خیال یہ کوئی غلط مطالبہ تھا, ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جاتی, اس کے بعد کوئی اسے نہ مانتا تو اسٹیٹ اپنا راستہ قانونی اختیار کر سکتی. آصف میں اگر اس کی نا یہ آپ کی ساری باتیں اس میں آ جائیں گی, جو ریکمنڈیشن بچوں کی ڈسکشن ہوتی ہے, تو مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا, تو میں نے جو میں نے صرف میرا ایک پوائنٹ یہ ہے اعزاز کہ جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں نا, جس طرح ایک دنیا انٹرنیشنلی ہمیں رکھتی ہے پاکستان اور افغانستان, ایف پاک, اور ہم کہتے ہیں جی 2 صوبوں میں دہشت گردی, ایک صوبے میں دہشت گردی ہے, دوسرے صوبے میں دہشت گردی کے انسیڈنٹس انڈر دا امبریلا آف انسرجنسی. بس میرا صرف اتنا پوائنٹ. بس ٹھیک ہے, میں چونکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بات مکمل کر لوں, اس پہ آپ اپنی رائے دیں, کیونکہ میری اس میں میری بھی ایک ان پٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے دی. تو میں نے 5-6 پوائنٹس, جب یہ وہ ڈسکشن بھی رکھتے ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا, چونکہ وہ ان کیمرہ ڈسکشن تھی, باقیوں کی میرے پاس ظاہر ول نہیں ہے, وہ اجازت نہیں ہے, تو اس لیے میں ان کی بات نہیں کروں. جو میرے پوائنٹس کیا ہیں. نمبر 1, پولیٹیکل انگیجمنٹ, ڈائلاگ. آپ دیکھیں ہم ڈائلاگ ہم نے نہیں کیے. برامداغ بگٹی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, خان آف کلات باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہمارے افغانستان میں چلے, اور اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو کہ مسلح کارروائیوں پہ یقین رکھتے ہیں, اور دوسرے وہ جو مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ برامداغ بگٹی ہیں, آصف آپ کو شاید علم ہے یا نہیں, برامداغ بگٹی سے میں خود براہ راست رابطے میں رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ. برامداغ بگٹی بڑے ریزنیبل آدمی ہیں, وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ بات کر بھی رہے تھے کسی زمانے میں, لیکن معاملہ کیا ہوا, جو عبد المالک جو چیف منسٹر تھے سابق, ان کے دور میں وہ بات ہوتی رہی, لیکن پھر عبد المالک جو چیف منسٹر, ان کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ مذاکرات نہیں کریں. تو ڈائلاگ بہت ضروری. آج کا جو بلوچستان ہے, اس میں آصف آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا پولیٹیکل فگر وہاں پر کون ہے؟ مہرنگ بلوچ, جنہوں نے روایتی سیاستدانوں کو بالکل لپیٹ دیا ہے. آپ دیکھیں نا, وہ لیفٹ کی یا مزاحمت کی جو سب سے بڑی استعارہ ہے وہ مہرنگ بلوچ ہے. اور مہرنگ بلوچ کیا کر رہی ہیں؟ مہرنگ بلوچ لیڈر کس دن بنی ہے؟ وہ جب یہاں پر آئی ہیں. مہرنگ بلوچ جب یہاں آئی تھی, تو اگر ان سے یہاں وزیر اعظم یا حکومتی کسی لیول پہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی, کچھ غیر ضروری بندے ہی بھلے چھوڑ دیے جاتے, تو وہ ایک میسج جاتا کہ نہیں آپ کی کوئی سنوائی ہوئی ہے بیٹا, آپ اس قوم کی بیٹی ہو, ٹھیک. آپ نے جب ان کے پلے کچھ بھی نہیں ڈالا, آپ نے کہا جی وہ وہاں بیٹھے رہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے, تو مہرنگ بلوچ اس دن لیڈر بن گئی, اور وہ میسج یہ لے کے گئی کہ آپ کی نہ یہاں سنوائی نہ وہاں سنوائی. اچھا آصف, میں بات آگے بڑھاتے ہوئے, مہرنگ بلوچ سے مذاکرات کرنا فوری ضروری ہے, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو, اگر مہرنگ بلوچ الیکشن لڑتی ہے اور اگر اس کے لوگ اسے مینڈیٹ دیتے ہیں تو اسے چیف منسٹر بنائیں, پوری پاور کے ساتھ اس کو چیف منسٹر بننے دیں, رستے میں رکاوٹ مت بنے. آپ کا یہ معاملہ مہرنگ حل کر سکتی ہے, لیکن چیف منسٹر کے پاس پاور ہونی چاہیے. پاور کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایف سی یا کور ہیڈ کوارٹر نہیں ہونا چاہیے. پاور کا ہیڈ کوارٹر چیف منسٹر ہونا چاہیے, چیف منسٹر جو منتخب ہو, جس کے پاس پوری ہو. تو ڈائلاگ آپ کو کرنے ہوں گے, اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقت شاید وہ آئے کہ ہم دیکھیں کہ مہرنگ جو ہے چیف منسٹر بن گئی ہیں. شاید ان کے دور میں اگر ان کے پاس پورا آپ اختیار دیں گے, وہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن اگر انہوں نے ٹرولی کی اور لوگوں نے ووٹ دیا, تو مسئلہ وہ حل کر سکتی ہیں, کیونکہ انہیں لوگوں کی مسائل کا پتہ ہے. دوسرا نمبر پہ پوائنٹ میں کوئکلی پڑھتا جاتا ہوں, بیچ میں وہ کمنٹ آتا جاتا, اکنامک ڈیولپمنٹ اس خطے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ ایک رائے دی جاتی ہے کہ جی پنجاب میں اگر 10 کلومیٹر سڑک بنا لیں تو وہ ملینز آف لوگوں کو فائدہ دی جائے گی. 100 کلومیٹر سڑک اگر بنا دیں بلوچستان میں تو اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا. میرے خیال میں 18ویں جو ترمیم ہو گئی اس میں صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے تھے. صوبوں کے پاس پیسے ان کو دیں, ان کی کٹی پیسوں میں بھرے, سیکیورٹی کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے پارلیمنٹ صوبے کی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے, تو ایک وہ کرے. لیکن اعزاز یہاں پہ آپ کی ان دونوں باتوں میں نا 2 بڑے سوال ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ میں ریکمنڈیشن پڑھ لوں, ریکمنڈیشن نہ پڑھیں آپ. ٹھیک, صوبے کی وہ حکومت جو عوام کی نمائندہ نہیں ہے اس کو فنڈ دینے کا کیا فائدہ؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب اور یہ بات نا مہرنگ کو وہاں کے لوگ وزیر اعلیٰ بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں ہمیں نہیں پتا. سب سے پہلے تو آپ یہ طے کرنا چھوڑ دیں کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا. خدا کے لیے بات ہے, ان لوگوں کو کچھ طے کرنے دیں, وہ مہرنگ کو بنائیں, شاہزین بگٹی کو بنائیں. آصف میرا یہی پوائنٹ ہے, اسی بندے کو بنائیں. پوائنٹ ہے نا امپاورمنٹ اینڈ انکلوژن, یہ اگلا 3 نمبر پہ وہ کیسے ہوگی آصف.
ہم تو انتخابات کا رونا روتے ہیں نا کہ ول آف دی پیپل کو آپ نے 2024 میں اور 2018 میں ٹیمپر کیا. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو منتخب حکومتیں ان کا ٹیمپر کیا گیا ول آف دی پیپل وہ بلوچستان میں کیا گیا. اور کب سے کیا گیا؟ سال 2008 میں. 2006 میں 26 اگست 2006 کو اکبر بگٹی کو آپ نے ٹارگٹ کیا, وہاں پر انسرجنسی کو آواز دی. 2008 میں آپ نے وہاں کی جو الیکشن ہے اس کو ٹیمپر کیا, پھر 2013 میں ٹیمپر کیا, 2018 میں کیا, اور میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف جو موومنٹ چلی سب سے پہلے بلوچستان سے چلی. بلوچستان کو آپ نے صرف سیکورٹی کے اداروں کے حوالے کر دیا ہوا ہے. سب سے پہلے سیاستدان اس کا چارج واپس لینے کی کوشش کریں. جی ہاں, لوگوں کے ساتھ جہاں پالیسی میکنگ میں ان لوگوں کو سنا جائے بالکل جن کے مسائل ہیں. اور اس میں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک ہے کہ کمپریہنسو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم, اور اس کے بعد اسٹرانگ اور ٹرو جو ریپرزینٹیو آف دیئر ول ان دی پروونشل اسمبلی. تو دونوں چیزیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے, چوتھے نمبر پہ ہے سیکیورٹی اینڈ ہیومن رائٹس. سیکیورٹی اینڈ ہیومن رائٹس آپ کو پتہ ہے کہ انفورسڈ ڈسپیرنسز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پنجاب میں اسلام آباد میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے. اگین یہ معاملہ اس کی جو ٹارچ بیئرر ہیں وہ مارنگ بلوچ ہیں, اور بھی لوگ ہیں, لیکن مارنگ بلوچ جو ہیں وہ وہاں پر بڑا لیڈ کر رہی ہیں. اس کے حوالے سے ایسا ادارہ بنانا چاہیے جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو, ایسے بندے سامنے لے کے آئیں جو کہ ہیومن رائٹس کے معاملے کو وہاں پہ ریزالو کریں. پھر وہاں پر کلچرل جو ان کی ہیریٹیج ہے اس کو رسپیکٹ کریں. آپ دیکھیں پورے ہمارے جو ٹی وی چینلز بھی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, ٹی وی چینلز پہ کتنے ایسے پروگرام ہیں جو کہ بلوچستان کے اوپر لگتے ہیں. پروگرام تو چھوڑیں, بلوچستان کے بارے میں بلیک آؤٹ ہے, خبریں بلوچستان کی نہیں آپ کے سب سے پہلے تو مین یہ اسٹریم کہ میڈیا کے وہاں اوپر پہ کوئی میٹر ہی نہیں ہے جو کسی چینل کی ریٹنگ بالکل ریکارڈ صحیح کرے. بات, بالکل صحیح, بلوچستان سے اور پشاور سے آپ دیکھیں کہ کوئی کرنٹ افیئر کا شو نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. آپ ہم بات تو کرتے ہیں جی یہاں بڑا حالات خراب ہیں, یہ بھائی آپ ان کے حالات ایک تو بتا نہیں سکتے, ان کے مسائل نہیں. اب ان کے مسائل جب کسی سائڈ سے نہیں آتے, انہوں نے ان مسائل کا حل تو کہیں نہ کہیں سے نکالنا ہے. اور پھر یہ مت بھولیں کہ ہمارے دشمن بھی اس طاق میں تو بیٹھے ہوں گے کہ جب آپس میں آپ کے بھائیوں کی لڑائی ہوگی تو وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ اب پالیسی میکنگ میں اگر آپ ان لوگوں کو نہیں سنتے, آپ وہاں پہ سیاسی عمل کے ذریعے آپ چاہیں, یہ جو ڈمی حکومتیں بنائی گئی ہیں, ڈمی اسمبلیاں بنائی گئی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مارنگ بلوچ سے زیادہ ریزنیبل بہت ساری خواتین ہیں. مارنگ بلوچ تو تھوڑی سی مجھے اڑود قسم کی لڑکی لگی ہے, یہاں پریس کلب کے باہر میں ان کو ملتا رہا ہوں, تو ان سے زیادہ کیپیبل, زیادہ سمجھدار بہت سارے اور لوگ ہیں جو وہی باتیں کر رہے ہیں. آپ سٹیک ہولڈرز کو سنیں, وہاں کے لوگ جن لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں ان کو لے کے آئیں. آپ اپنا یہ جو خدائی خدمت گاری والا یہ ٹانگ نکالیں, جینون لوگوں کو آنے دیں, جینون لیڈرشپ کو آنے دیں, ان کو امپاور کریں, وہ اپنے مسائل حل کریں گے. کوئی انسرجنسی رہ گئی تو کہیے. اچھا آصف, یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ مارنگ سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ آرٹیفیشل چیزیں لے کے آتے ہیں تو پھر اسی طرح کا رسپانس بھی آتا ہے, ظاہر مزاحمتی رسپانس آئے گا نا. ابھی جو لیڈ کر رہی ہیں وہ مارنگ لیڈ کر رہی ہیں. جو دیکھیں جو بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں سرفراز, وہ اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں, لیکن کیا مطلب میں بھی سوال کرتا ہوں اور آپ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا جو چیف منسٹر ہیں اس کے پاس پوری پاور ہے؟ میرا یہ خیال ہے, اچھا چلے میرا یہ سوال ہے, کیا چیف منسٹر پوری جانبداری سے اوپر بتاتے ہیں نیچے کیا حالات ہیں؟ میرا یہ خیال ہے آصف, میں آپ کو بتاؤں اعزاز, جب آپ الیکشن سے پہلے آپ وزیر اعلیٰ کو, آپ کی آئی ایس آئی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا, اور جناب آپ بگٹی صاحب کو کہا جاتا ہے آپ پیپل پارٹی جوائن کریں, تو پھر مجھے بتائیں نا کون سے عوام کی ریفلیکشن ہے؟ اچھا آصف, میں آپ کو یہ میری اس پہ پرسنل معلومات ہے, میری ذاتی معلومات ہے. سرفراز بگٹی کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں. میں آپ کو ذاتی معلومات انہوں نے کیا وہ کیا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, آصف میں آپ کو استخارہ کیا تھا؟ نہیں استخارہ کیوں نہیں, ہر پولیٹیکل لیڈر جو ہے اپنا فیصلہ کرتا ہے. نہیں ان کے پاس دو آپشن تھی. میں دیکھیں مجھے براہ راست ہے نا, آپ تو اندازہ کر رہے ہیں نا, نہیں پرسپشن کے اوپر, میں تو معلومات کی بنیاد پہ بات نہیں. اعزاز, یہ بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ابھی جو الیکشن ہوں گے اس کے بعد نون لیگ اقتدار میں آئے گی, لیکن جب انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تو لوگ بڑے چونکے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کیوں کی, اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہاں پہ حکومت بلوچستان کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا. اصل میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ پولیٹیشین جو ہوتا ہے نا
وہ پالیٹیشین دیکھتا ہے اب میرا فائدہ کہاں پر ہوگا ان کے پاس. میں معلومات فائدہ دیکھا اور انہیں بتایا گیا کہ فائدہ آپ کا کدھر ہے, کیا ہونا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اچھا آپ یہ جج کر رہے ہیں نا. نہیں اعزاز, میں ایک آرگومنٹ کر رہا ہوں آپ سے. مجھے یہ بتائیں کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے وہ کیا انڈیسائیڈڈ تھی, اچانک آ گئی ہے؟ آصف میں یہ پوائنٹ یہ دے رہا ہوں کہ یہ تو ساری دنیا کو پتا تھا کہ اگر کے پی سے بھی انہوں نے بائی دا وے کے پی میں بھی پلان کیا ہوا تھا لیکن اس کو روک نہیں سکتے تھے. پلان بہت سارے تھے لیکن یہ پلان تھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تاکہ ان کا بھی کوئی غبار نکل جائے. اچھا وہ میں ضد والی بات تو نہیں نا, آپ تو ضد کر رہے ہیں نا, میں تو آپ سے براہ راست میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک براہ راست معلومات ہے. آپ تو پرسیپشن کی بات کریں, میرے پاس براہ راست معلومات ہے. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ وہ بڑی سیریسلی سوچ رہے تھے کہ وہ نون لیگ میں چلے جائیں. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے, مشاورت کرتے رہے, اپنے قریبی دوستوں سے انہوں نے مشاورت کی, پھر انہوں نے قریبی دوستوں سے مشاورت کی کہ نہیں میں پیپلز پارٹی میں میرا زیادہ مستقبل ہے. بلوچستان میں نون لیگ کی اتنی جان نہیں ہے جو وہ دیکھ رہے تھے. پھر ظاہر ہے اب پولیٹیشین کو پتا ہوتا ہے, وہ سمیل بھی کر لیتا ہے وہی جو دیکھیں نا, جب قریبی دوستوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے, تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کرنا, تو یہ غلط ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ تو جو اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, فوج ڈیسائیڈ کرتی ہے پہلے سے, دیٹ از رانگ. میں تو دیکھیں نا, چونکہ آپ نے ایک پرسن اسپیسیفک بات کی اس لیے میں اس کو بات کر رہا ہوں. ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ان کی بات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, جو فیکٹ بات ہے نا ہمیں وہ بات کریں جو مجھے براہ راست معلومات ہے. آئی نو اٹ فار شور کہ وہ کوشش کر رہے تھے, نون لیگ نے ان سے رابطہ کر لیا, بلکہ وہ شاید نون لیگ میں چلے جاتے. پتہ ہے کیا اس میں کچھ اور بھی معلومات ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوا. مسلم لیگ نون کی حکومت پہلے بن رہی تھی, ٹھیک, آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف نے کچھ لوگوں کے ناموں پہ کانٹے لگائے تھے کہ میں ان سے نہیں ملوں گا. اس میں آپ کے جنرل قادر صاحب بھی تھے. جی قادر, ایک اور وہ کیوں لگائے تھے آپ کو پتا ہے؟ تو آپ یہ اچانک فیصلہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی کی حکومت, اس کا کنٹیکسٹ ہے, میں بھی معلومات بیس آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں آئے گی. تو بگٹی صاحب نے جو ڈیسائیڈ کیا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے, انہوں نے جہاں مفاد نظر آیا وہاں ڈیسائیڈ کرنا تھا. تو یہ باتیں جن لوگوں نے طے کرنی ہوتی ہیں نا, وہی ان لوگوں کے مشیر بھی ہوتے ہیں. اور جو آپ اس طرح کی حکومتیں وہاں پہ لگاتے ہیں جو ہوا میں لٹک رہی ہیں, جن کی نہ نیچے کوئی بیس ہے نہ کچھ, وہ آپ کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ نیچے کیا کھچڑی پک رہی ہے. تو اصل مسئلہ وہیں کھڑا ہے. اب آپ دیکھیں نا, وہاں پر ایک اور جو چیلنج پیدا ہو گیا ہوا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے آپ کو پتہ ہے بڑے آصف زرداری کے بڑے قریبی ساتھی وہ الیکشن سے وہاں پر جیت کے آ گئے ہوئے ہیں. صادق سنجرانی وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ چیف منسٹر کو اٹھائیں اور وہ آ جائیں, کیونکہ صادق سنجرانی کا بھی اسٹیبلشمنٹ 1000 کروڑ والی بات بھی آپ نے سنی ہوگی. جی ہم نے رپورٹ کی. لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں نا اعزاز, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی گراس روٹ لیول پہ کوئی اب وہ چیز نہیں ہے. روایتی سیاستدانوں کو مارنگ بلوچ نے ریپلیس کیا کیونکہ وہاں حقوق کی بات کر رہی ہے. اسٹیٹ ہماری ان لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہی جو حقوق کے علمبردار ہیں, ان کو انگیج ہی نہیں کر رہی. پالیسی میکنگ میں ان کی بات نہیں سنی جا رہی, ان سے بات نہیں کر رہی, اور ایک ہوا میں ہم چل رہے ہیں. اور ایک نیشنل میڈیا پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی 2 صوبوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہمیں اب جو ہے نا اس کا لڑنا ہے, اس کو سیاسی طور پہ لڑنا ہے. پہلے مسئلے کو صحیح آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے اصل فریقوں کے ساتھ بات کریں, اس کے حل بھی تبھی نکلیں گے. اچھا آصف, اس میں نا ایک اور آسپیکٹ ہے جو ہم اگنور کر رہے ہیں, وہاں پہ سرداروں کا رول. وہاں پہ جتنے بھی سردار ہیں وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے. اچھا اب ہم جب سرداروں کے رول کے اوپر بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ, وہ بلوچستان والے کہتے ہیں یہ تو جی اسٹیبلشمنٹ کا پھیلایا ہوا نیریٹو ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سردار جو ہے وہاں پر وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے مل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں وزیر اعلیٰ بنائیں, ہمیں کیبنٹ میں پوزیشن دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ ہوا ہے, آپ دیکھ لیں جو سب سے زیادہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے اگر کردار ادا کیا ہے اس کو سرداروں کی, آلموسٹ سارے سرداروں کی وہ سپورٹ رہی ہے. اور انفارچونیٹلی نتیجہ یہاں پر پہنچ گیا ہے. میرے خیال میں اب وہاں پر سرداروں کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے اور ول آف دی پیپل کو سامنے آنے دینا چاہیے. لوگوں نے ہٹا بھی دیا, مطلب مارنگ نے ریپلیس کر دیا سرداروں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور آخری بات ایک اور بھی, اس میں پولیس کا بڑا رول ہے کہ آلدو کہ پولیس وہاں پر امپاورڈ نہیں ہے. رائے طاہر فارمر آئی جی وہاں پر رہے, ان کے دور میں بڑا کام ہوا ہے. موجودہ جو سی آئی اے پولیس نے جس طرح وہاں قربانیاں دی ہیں, سی ٹی ڈی نے, سی آئی اے نے, وہ ان کو کفن آتے رہے, انہوں نے جانے دی, بچے قربان ہوئے ان کے گھروں کے اوپر, اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے. تو بڑا وہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جائے, اور جو ایک مصنوعی ہم نے سارا نظام بنایا ہوا ہے
اس سے حل نہیں نکلے گا. اور مدر آف آل تھنگس کہ آپ جو فیصلہ بلوچستان کا کریں وہ ایک سولین فیصلہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل فیصلہ ہونا چاہیے, ڈس انگیجمنٹ فرام پالیٹکس ہونی چاہیے. سیکیورٹی کی ضرورت ہے بالکل, وہاں پہ پولیس کو امپاور کریں, جہاں پر فوج کی ضرورت ہے, ایف سی کی ضرورت ہے, ضرور رکھیں اس کو, لیکن میرے خیال میں جو الیکٹڈ لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو چیلنج نہ کریں. آپ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اسی وقت جب ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور اس کے لیے ٹرو ریپرزینٹیشن بہت ضروری ہے. جی ہاں, تو میرے خیال میں آصف یہی ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. تھینک یو.